Today is 26th January. Today we celebrate our Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. कहते हैं तू है हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हक से कह मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। हमारे मुल्क भारत के लिए एक अजीम और यादगार दिन है। 26 जनवरी का दिन हर साल यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता है। आज हम यहाँ 26 जनवरी के खास मौका पर जमा हुए हैं। ये दिन हमारे दिलों के लिए फख्र का बाइस है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरी बना। बताया जाए, आज 26 जनवरी है, ये लड़कियों का मदरसा है 26 छपरा में। क्या कुछ प्रोग्राम आयोजन हुआ था यहाँ पे? आज मैं जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिलबनात जो कि सिटी हॉस्पिटल बरहड़िया के सामने मौजूद है, मैं तो सबसे पहले तमाम अहले वतन को भारत के इस अज़ीमुश्शान यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमें उन मुजाहिदीन आज़ादी की याद दिलाता है जिन्होंने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी, और उन दानिश्वरों के भी जिन्होंने हमें दुनिया का बेहतरीन आइन दिया। हम यहाँ जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिलबनात शफ़ी छपड़ा बरहड़िया ज़िला सीवान में सिर्फ़ बच्चियों को किताबी इल्म नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें ये भी सिखा रहे हैं कि एक सच्चा भारतीय शहरी बनकर मुल्क की खिदमत कैसे करनी है। आज का ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर मुश्तमिल था, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बिहार जीके, स्टेट कैपिटल से नेम और भी दिगर अनामीन पर, जैसे कि इल्म की अहमियत है, यौम जमहूरिया जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, इस उन्वान पर बच्चियों ने अपना मुज़ाहरा पेश किया। वो बहुत खूब रहा, जो आप लोगों ने भी अपनी निगाहों से देखा है, आप लोगों को भी खुशी हुई होगी। तो आज ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये तकरीबन 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें यौम जमहूरिया से मुताल्लिक़ अशार भी पेश हुए। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली कैसे कायम हो, इस पर भी बच्चों को तैयार कराया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा जो दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए भी कमर बस्ता है कि एक तरफ बच्ची जहाँ कुरानी उलूम से अपने सीनों को मुनव्वर करें, अपने आप को आशना करें, तो दूसरी तरफ उन्हें असरी उलूम से भी वाबस्तगी हो, ताकि जिस प्लेट से भी हो कौम की, मिल्लत की, मुल्क की खिदमत बआसानी वो कर सकें। इसके लिए जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिलबनात मुकम्मल कोशिश कर रही है, जो जनाब शब्बीर अहमद साहब के निज़ामत में चल रहा है, बहुत सी खूबी चल रहा है। और यहाँ पर फ़िलहाल 120 बच्चियाँ मुक़ीम हैं, हॉस्टल में हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा बच्चियों की किफ़ालत मदरसा के ज़िम्मे है। उनकी तालीम और उनके खाने पीने का इंतज़ाम और भी दीगर अखराजात वो मदरसे के ज़िम्मे है, जिनमें 13 मेहनती असातिज़ा किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो मस्तूरात असातिज़ा पर भी मुश्तमिल हैं। कुल मिला के 13 असातिज़ा किराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, ईमानी जज्बे के साथ और पूरी मेहनत के साथ यहाँ के असातिज़ा काम कर रहे हैं। और इनके जो नाज़िम हैं जनाब शब्बीर साहब, उनकी भी फ़िक्र बड़ी गहरी है और बहुत ही दूरअंदेश हैं। उनके अज़ाइम भी बहुत हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ 1000, 2000, 5000 तक बच्चियाँ तालीम पाएँ और उन्हें हम दीनी और असरी दोनों उलूम से आरास्ता करें, ताकि वो कौम की भी खिदमत कर सकें और मुल्क की भी खिदमत कर सके। आज जो इर्तिदाद का माहौल है, जगह जगह पर जो वाक़यात और हादसात पेश आ रहे हैं, ईमान से फिरने, अपने दीन और धर्म को छोड़ने के ताल्लुक़ से यकीनन ये वाक़यात झंझोड़ देने वाले हैं। ऐसे वक्त में बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चियों को तैयार करें, ताकि वो दीन पर और इस्लामी
قوانین پر مکمل طور پر وہ عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کے لیے بیدار کریں۔ تو آج کا یہ پروگرام انہی چیزوں پر مشتمل تھا، اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آج اخیر میں ایک بچی جو حافظہ بنی ہے ان کے لیے بھی دعائیہ نشست رکھی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی جلدی تھی، اس کے لیے میں پہلے ہی اس سے آپ کے سامنے حضرت ایک سوال ہے کہ عام طور پہ لوگ دیکھا جاتا ہے اپنے بچے یا بچیوں کو مدرسہ میں ڈالنے سے پہلے لوگ یہ تحقیقات کرتے ہیں کہ کون سے مسلک کا یہ مدرسہ ہے، اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ بہت مسلک ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور سے ایسی ذہنیت کے لوگوں کو میں یہ سب سے پہلے میں یہ رائے دوں گا کہ وہ اپنے ذہن کی تنگی کو دور کریں، اور اس تنگی کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے، یہ تنگ نظری کو جب تک دور نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جامعہ میں ان سب چیزوں پر بات نہیں ہوتی ہے، بس انہیں دینی علوم سے آراستہ کرنا ہے، اللہ کے احکام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے پورا کیا جائے بس اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جو بھی کتابیں اس میں سلیکٹ ہیں، داخل نصاب ہیں، سلیبس میں داخل ہیں، وہ ایسی کتابوں کو رکھا گیا ہے جو مسلک سے بالا تر ہیں، جو بچیوں کے اخلاقی تربیت اور دینی تربیت کے لیے جو کتابیں مفید ہیں انہی کو داخل نصاب رکھا گیا ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے بالکل بالا تر ہیں، اور ایسی سوچ بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بچیاں ایسی تیار ہوں کہ جو فاطمہ کی صداقت کو اور ازواج مطہرات کی پاکیزگی کو اور ان کی جو طور طریقے ہیں، جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں جو صحابیات دی ہیں، وہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، قوم کے لیے، ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ ایسی بچی ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سب چھوٹی باتوں پر وہ نہ الجھیں، وہ ان کی سوچ بڑی ہو، ان کی ذہانت بڑی ہو، اور ان کا منصوبہ بڑا ہو، ایک تحریک بن کر ابھریں۔ اپنے سوسائٹیز میں خاص کر مسلم معاشرے میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے۔ ہاں، ان یہ لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو عام طور پہ مسلک کی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی موضوع ہوتا ہے اس پہ؟ ہم ان لوگوں کو یہ مولانا صاحب اگر آتے ہیں امامت کرنے کے لیے، اگر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے اگر آ گئے، اپنے یہاں آ گئے بہار کے اندر خاص کر بڑھریا میں، تو سب سے پہلے لوگ یہ پتہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کس مسلک کے ہیں، تب ان کو رکھا جائے گا۔ آپ کا دو سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ بھائی آپ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھیے، اور بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں ایجوکیشن لائن پر، اور جس کو ہم اردو میں بولیں تو تعلیمی میدان میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کریں، کالج قائم کریں، ایسے یونیورسٹیز قائم کریں جس میں ہماری بچیاں باحجاب ہو کر، پردے میں رہ کر، خود مختار ہو کر وہ اس میں پڑھ سکیں، کوئی بھی دباؤ نہ ہو، انہیں اسلامی ماحول مل سکے، اور اس ملک کے قانون اور یہاں کے آئین کے مطابق اس میں وہ بالکل خود مختار ہو کر وہ اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا کہ جو بھی امام آتے ہیں اس علاقے میں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مسلک کے ہیں۔ میرے محترم، ان سب باتوں پر دھیان دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے علماء سے کہ وہ ان سب چیزوں پر نہ تو بیان کریں نہ بات کریں، امت کو ان سب چیزوں میں نہ الجھائیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی بات کریں، اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے پورا کرنا ہے، اسلامی ماحول کیسے قائم ہو جائے، ہر شہری ان کے اندر امانت داری کیسے آ جائے، سچائی کیسے آ جائے، ان کے معاملات ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، چھوٹے بڑے کی عزت کریں، بڑے چھوٹے پر شفقت کریں، ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی ہو، ان سب چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے تاکہ معاشرہ صالح معاشرہ قائم ہو اور صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے، ہمارے جو معاشرے کے لوگ جو دیکھیں گے ہمارا چینل کے مادھیم سے، ان کو بتائیے کہ قرآن میں مسلک کا ذکر ہے۔ میں تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو یہ رائے دینا چاہوں گا کہ آپ جس بھی علماء کو اپنے ہاں منتخب کرنا چاہیں ان کا پہلے آپ جائزہ لے لیں، یہ باسند علماء ہیں کہ نہیں۔ جو یقیناً باسند علماء ہوں گے، مستند علماء ہوں گے، وہ ایسی بات بالکل نہیں کریں گے۔ اب رہی بات یہ کہ جو تعلیم حاصل نہیں کی ہوں اور ان کے پاس کچھ صلاحیت نہ ہو، تو ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں رہتا، تو ان کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے کہ وہ امت کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر اپنے آپ کو اپنی برتری ثابت کر سکیں، امت کا ایک حلقہ اپنے ارد گرد سمیٹ سکیں، تاکہ
ان کے لیے کوئی دقت اور دشواری نہ ہو، کہ صلاحیت سے تو کچھ وہ نکھار پیدا نہیں کر سکتے. تو میں یہ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، بلکہ میں خاص طور سے علماء سے کہوں گا کہ امت کو ان سب چیزوں سے پاک کریں، امت کو ان سب چیزوں میں نہ الجھائیں، بلکہ قرآن کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں. بہت ساری چیزیں بتانے کی ہیں، پوری زندگی بتائی جائے تو کم پڑ جائے، اور امت کو ان سب جھمیلوں میں نہ مشغول کریں. جی اپنا ایک انٹروڈکشن دیں. جی میرا نام اسعد اللہ صابر ندوی، اور میں الحمدللہ مفتی بھی ہوں، اور عصری تعلیم یافتہ. عصری تعلیم کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بی ایڈ بھی کیے ہوا ہوں، گریجویشن کے بعد جو بی ایڈ ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور بھی دیگر اگزامات وغیرہ ہمارے تیاری میں ہیں، اور ان سب چیزوں کے لیے فکر مند ہیں. اور ایم اے میں بھی ایڈمیشن ہو چکا ہے الحمدللہ. جناب شبیر صاحب نے رابطہ قائم کیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے تو تھوڑا سا وقت دیں ہمارے جامعہ کی خدمت کے لیے. تو ان کے اس کوشش کو میں نے سراہا اور خوشی قبول کیا. 2 مہینے سے الحمدللہ یہاں پر میں خدمت انجام دے رہا ہوں. یہاں کے سارے ماحول کو دیکھ کر کافی اطمینان ہے، اور جناب شبیر صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، میں ان کی فکر سے بھی کافی مطمئن ہوں. امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک بڑے پلیٹ فارم میں نظر آئے گا، اور جو بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے کھانے پینے ساری چیزوں کا نظام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور جو محنتیں ان کے پیچھے اساتذہ کر رہے ہیں، ان سب اساتذہ سے بھی کافی اطمینان ہے. سبھی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اور بچیوں کا جو تعلیمی ماحول ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. بچیوں کے صبح اٹھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا جو نظام ہے بہت اچھا لگا، اور میں بھی اپنی طرف سے اس میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، پوری ایمانداری سے لگا ہوا ہوں. اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ارتداد سے بچائیے، اور انہیں دینی تعلیم سے سب سے پہلے آراستہ کیجیے، کیونکہ دینی تعلیم یہ فرض ہے، بنیادی دینی تعلیم یہ فرض ہے. آپ اس کے بعد اگر اور بھی کچھ شوق رکھتے ہیں تو آپ اسے اسلامی دائرے میں وہ سب تعلیم آپ ان کو دلا سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ارتداد کے ماحول میں دینی تعلیم سے کچھ بچوں کو ضرور آراستہ کرایا جائے، تاکہ وہ اس میدان میں کچھ محنت کر سکیں، اور امت کو ارتداد کے ماحول سے بچا سکیں، اور امت کی بہترین رہبری کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.